अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन इमामुल अंबिया रहमतन लिल आलमीन। दरूद व सलाम हो हज़रत आका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, उनके असहाब पर। आप सब नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना प्यार दिया, हमें सराहा। आपका बहुत बहुत खुश आमदीद है। आज के मौजू में हम बयान करेंगे इंसानी जिस्म के अंदर जो लताइफ है, 7 लताइफ। कुछ का कहना है 6, कुछ का कहना है 7 लताइफ। हिंदू भाई उसे चक्रा कहते हैं। तो उन्हीं लताइफ के बारे में आज उल्मा से, जो तसव्वुफ के उल्मा हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए मुलाहजा फरमाइए। कि इंसान के बदन में वो 6 लताइफ कि जिन लताइफ के अनवारात की वजह से इंसान जो है अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है, और उन्हीं लताइफ पर मशाइख़ सिलसिला जो है अपने सालिकीन पर मेहनत करते हैं। ठीक है, उन लताइफ सित्ता पर आज इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक के एतबार से 2 आलम पैदा किए हैं, एक आलम अमर और एक आलम खल्क। अच्छा, आलम अमर का मतलब है कि वो आलम है जो अल्लाह तबारक व तआला की सिर्फ अमर का मोहताज है। अपने वजूद में अल्लाह अमर फरमाते हैं, वो वजूद पकड़ लेता है। अच्छा, जिसको कुरान ने कहा कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन फयक़ूलु लहु कुन फयकून। बस अल्लाह जब इरादा करते हैं कि ये चीज़ हो जाए तो अल्लाह कहते हैं कुन फयकू, हो जाती है। बेशक चाहे अल्लाह ने आलम अमर के तहत जब ज़मीन को कहा कि हो जा, तो आलम अमर के तहत वो हो गई जी। ये आलम अमर है, तो जो अल्लाह के अमर का मोहताज है अपने वजूद में। दूसरा आलम खल्क है। आलम खल्क हुआ कि जो अल्लाह तबारक व तआला वो एक तकवीनी तरतीब के तहत उसको वजूद बख्शते हैं। अच्छा, जिसको दूसरे मकाम पे फरमाया कि इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, कि बेशक तुम्हारा रब वो है, वो अल्लाह है कि जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया 6 दिनों में। कहीं कुन फ़यकून से चीज़ वजूद में आ रही है, कहीं 6 दिन लग रहे हैं जी। तो ये 6 दिन वो आलम खल्क है कि अल्लाह तबारक व तआला तकवीनी तरतीब के तहत उसको पैदा करते हैं। ठीक है, ये आलम खल्क। मशाइख़ सिलसिला फरमाते हैं कि असल में ये लताइफ़ सित्ता जो हैं, ये एक दायरे की शक्ल में अर्श इलाही के इर्द गिर्द हैं। अच्छा, उस दायरे का ऊपर का आधा हिस्सा वो आलम अमर है और नीचे का आधा हिस्सा दायरे का जो आलम खल्क है। अच्छा, हाँ, तो इन 2 आलम अमर और आलम अमर के तहत ये दुनिया का निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला चलाते हैं। कहीं आलम खल्क अमर को ज़ाहिर करते हैं, कि आलम खल्क को ज़ाहिर करते हैं। और ये लताइफ़ सित्ता जो है वो गोया के दायरे की शक्ल में अर्श इलाही के गिर्द गिर्द होते हैं जी। और लताइफ़ सित्ता पर मशाइख़ सिलसिला मेहनत करते हैं। और ये लताइफ़ सित्ता क्या है? असल में इंसान के बदन में अल्लाह तबारक व तआला ने 6 मकामात ऐसे रखे जो अल्लाह के नूर से भरे हुए हैं, नूर से पूरे हैं। बस उस नूर को जो है जिला बख्शनी है, उसको रोशन करना है। ऐसी जैसे माचिस की तीली में आग भरी हुई है, उसको रगड़ा लगाना है तो वो जल पड़ती है। तो गोया कि वो मसाले गोया के नूर के मौजूद हैं, अब उनको भड़काना है। उस भड़काने की जो मेहनत होती है वो शेख करता है अपनी मुरीद पर, और लताइफ़ सित्ता के जो अनवारात भड़क उठते हैं। उनमें से पहला जो लतीफ़ा है वो लतीफ़ा क़ल्ब है। लतीफ़ा क़ल्ब जो उल्टी पिस्तान से 2 उंगल नीचे, ये उसका मुकाम है लतीफ़ा क़ल्ब, दिल का लतीफ़ा है। इसका रंग जो सुर्ख होता है, ये जो नूर है सुर्ख रंग का नूर होता है। अच्छा, कभी भी इंसान को रियाज़ात और मुजाहिदा मुकाशफात में सुर्ख रंग के नूर की शक्ल में ज़ाहिर होता है। दूसरा लतीफ़ा रूह है। लतीफ़ा रूही जो है ये सीधे पिस्तान के 2 उंगल नीचे, वहाँ उसका मकाम है। इसका नूर सफ़ेद होता है, लिहाजा अगर कभी मुकाशफात में ज़ाहिर हो तो सफ़ेद नूर की शक्ल में वो गया कि वो लतीफ़ा और रूही का जो नूर है वो ज़ाहिर हो रहा है जी। तीसरा जो है लतीफ़ा नफ्स है। लतीफ़ा नफ्स जो है वो नाफ से 2 उंगल नीचे उसका मुकाम है। यह लतीफ़ा नफ्स है। इसका रंग जर्द होता है। अगर जर्द रंग का नूर कभी ज़ाहिर हो किसी मौके पे तो समझिए कि लतीफ़ा नफ्स का जो नूर जो है ये ज़ाहिर हुआ है। अच्छा, हाँ। और चौथा जो है लतीफ़ा सिर है।
لطیفہ سر جو ہے یہ سینے، یہ درمیان میں دونوں جو پستانوں کے درمیان کا جو مقام ہے سینے کا، یہاں پر یہ لطیفہ سر ہے. اور لطیفہ سری جو ہے اس کا نور جو ہے سبز ہوتا ہے، لہذا سبز نور کبھی انسان کو مکاشفات میں ظاہر ہو تو سمجھ جائے کہ لطیفہ سری کا نور ظاہر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پانچواں جو لطیفہ جو ہے خفی ہے. لطیفہ خفی کا مقام یہ ابرو سے اوپر ہے، یہ بھووں کے اوپر کا مقام ہے، یہ اس کا مقام ہے. اس کا جو نور ہے نیلگوں ہوتا ہے، نیلا ہوتا ہے. لہٰذا یہ نور کا بھی ظاہر ہو تو وہ نیلے رنگ کا نور محسوس ہوتا ہے، تو سمجھ جائے کہ لطیفہ خفی کا نور ظاہر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پانچواں جو ہے وہ چھٹا جو ہے وہ لطیفہ اخفا ہے. اخفا جو ہے وہ اخفا ام دماغ یہ اس کا مقام ہوتا ہے. اس کا نور سیاہ ہوتا ہے. اچھا. سیاہ نور ہوتا ہے، جیسے بیت اللہ کا جو ہے غلاف سیاہ ہے، اس سیاہی کے اندر جو کشش ہے، جو انوار ہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. بالکل اسی طرح کہ یہ جو نور ہے سیاہ، لیکن ایسا نور ہے کہ یہ اگر کبھی منکشف ہو سیاہی میں تو بڑے بڑے نور اس کے سامنے ماند پڑ جائیں. ایسا یہ نور ہوتا ہے. تو یہ نور جو ہے وہ نور گویا کہ لطیفہ اخفا کا نور ہے. تو یہ لطائف ستہ ہیں، گویا کہ یہ 6 لطائف، یہ مقامات ہیں. ان مقامات پر مرشد اپنے سالک سے محنت کرواتا ہے. تو یہاں جو نور چھپے ہوئے ہیں وہ بھڑکتے ہیں. جب وہ بھڑکتے ہیں اب وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا نوارات کے نظارے ہر طرح کرتا ہے. تو کہتے ہیں لطیف قلب، یعنی جو دل ہے اللہ نے بنایا ہے بائیں طرف، تو اس دل سے جو ہم اللہ 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 کرتے ہیں یہ ہمارا پہلا سبق ہے. اس کو لطیف قلب کا سبق کہتے ہیں. حالانکہ پہلا ہی سبق نہیں ہے، یہ تو پہلی سیڑھی ہے، یہ کتاب کا پہلا پیج ہے، یہ پہلا صفحہ ہے لطیف قلب. اب اسی میں ہمارے 2 سال لگے، کسی کے 3 سال لگ گئے، اور قلب ابھی اس طرح کا جاری نہیں ہوا کہ یہ سبق آگے بڑھایا جائے. تو کتنے حسرت کی بات ہے کہ اگر حفظ کلاس کا بچہ اگر 2 مہینے ایک ہی پیج کو یاد کرتا رہے تو اس کے ماں باپ کتنے ناراض ہوں گے، اس کے استاد کتنے ناراض ہوں گے. تو ہمارا جو سبق چلتا ہے اس کو لطیف قلب کہتے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سینے میں 5 لطیفے بنائے ہیں، 5 پوائنٹ بنائے ہیں. ان 5 پوائنٹ اور 5 لطیفوں پر ہمیں ذکر کرنا ہے. تو جیسے پہلا لیسن بچہ پاس نہیں ہوتا، یاد نہیں کرتا، دوسرا لیسن شروع نہیں ہوتا. تو یہ 5 لطیفے ہیں جس کا تعلق ہمارے سینے سے ہے، اور ایک لطیفہ ہے اس کا تعلق ہماری پیشانی سے ہے، اور ایک لطیفہ ہے اس کا تعلق ہمارے پورے جسم سے ہے. یہ سینے کے 5، پیشانی اور جسم کے 2 ملا کر کل 7 لطیفے ہوئے. ہم سمجھانے کے لیے آپ کو لطیفہ کہنے کے بجائے پوائنٹس کہتے ہیں. ایک الگ الگ پوائنٹ ہے، یہ الگ الگ جگہیں ہیں، یہ اسٹیشن ہے الگ الگ. اس کو سمجھیے کہ ایک ہے لطیف قلب، جہاں پہ اللہ نے دل رکھا ہے، اسی دل پر جو ہم ذکر کرتے ہیں اسی کو لطیف قلب کہا جاتا ہے. تھوڑا اور سمجھائیں. ایک ہے قلب یعنی دل، جو گوشت کا ایک قسم کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، جو ہر انسان کے بدن میں لٹک رہا ہے. اور ایک اس کے اوپر خاص قسم کی ایک طاقت ہے، ایک خاص قسم کی اس کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے. جو ظاہری قلب اور دل ہے گوشت کا بنا ہوا، اسی گوشت کے بنے ہوئے قلب اور دل میں ایک خاص قسم کی طاقت اور قوت ہے، اسی کا نام لطیف قلب ہے، جو ہمیں آپ کو نظر نہیں آتا. اس کو اور سمجھیے. آپ کے چہرے میں آنکھ فٹ ہے اور آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں. جس آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں خود اس آنکھ میں دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے جو ہمارے اور آپ سے پوشیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات انسان کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا. تو آنکھ تو اس کی بڑی بھی ہے، کھلی بھی ہے، سرما بھی لگایا ہوا ہے، مگر پھر بھی کہتا ہے کہ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جو آنکھ ہے، جو آنکھ کی بویا ہے، آنکھ کا خول ہے، اس آنکھ کے اندر بھی ایک خاص قسم کی طاقت اور قوت ہے. اسی طاقت و قوت سے انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے. کان سے آپ سنتے ہیں تو کان کا یہ ظاہری ڈھانچہ ہے،
مگر خود اس کان کے اندر ایک خاص قسم کی طاقت ہے جس سے انسان سنتا ہے. وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اس کان کے ہوتے ہوئے بھی انسان سن نہیں پاتا. تو ایک ہے کہ ظاہری کان، ایک ہے کان کے ساتھ ایک پوشیدہ پاور جس سے انسان سنتا ہے. ایک ہے یہ ظاہری آنکھ، اس آنکھ کے اندر ایک پوشیدہ طاقت جس سے انسان دیکھتا ہے. آنکھ کے ہوتے ہوئے بھی انسان کبھی نہیں دیکھ پاتا، اس لیے کہ وہ اندر کا پاور ختم ہو چکا. اسی طرح ایک ہمارا قلب ہے، دل ہے، جو گوشت کا بنا ہوا ہے. اسی گوشت کے بنے ہوئے لوتھڑے اور گوشت کے بنے ہوئے ٹکڑے میں اللہ نے ایک خاص قسم کا پاور رکھا ہے، ایک خاص قسم کی طاقت رکھی ہے. اسی پاور اور طاقت کو لطیفہ قلب کہا جاتا ہے. اور اندر جائیے، اب کہتے ہیں حدیث میں پاک میں آپ سنتے ہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اس کے قلب پر، اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اتنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے دل پر کوئی جگہ باقی نہیں رہتی. اور انسان توبہ طائب ہوتا ہے اور نیکی پہ نیکی کرتا ہے اور نیکیوں پہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے قلب پر سفید قسم کے دھبے پڑتے ہیں کہ پورا دل اس کا روشن ہو جاتا ہے. یہ تو پڑھا ہوگا آپ نے. اب کوئی مسلمان دل کے آپریشن کرنے والا مسلم ڈاکٹر کو پوچھئے کہ بھائی آپ تو ہزاروں انسانوں کا آپریشن کرتے ہیں اور دل اس کا نکال کے ٹرے میں رکھ دیتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کسی کا دل کالا نظر آیا آپ کو؟ اس پر کالے کالے دھبے نظر آئے؟ کسی کے دل پہ کالے کالے دھبے نظر نہیں آئیں گے. اور حدیث میں تو ایسا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو حدیث میں کہا گیا اس کا تعلق یہ گوشت کے ٹکڑے سے نہیں ہے، بلکہ اس پر جو خاص قسم کا پاور ہے جس کو ہم لطیفہ کہہ رہے ہیں، اسی لطیفہ قلب سے اس حدیث کا تعلق ہے کہ اسی لطیفہ قلب پر، اسی لطیفے پر، اسی پاور پر، اسی طاقت پر یا تو سیاہ سیاہ اور کالے کالے دھبے پڑتے ہیں یا اسی پاور پر سفید سفید نشانات لگتے ہیں. تو اب گویا یہ جو قلب ہے اسی قلب کو ہم کیا کہیں گے؟ لطیفہ قلب. تو ہمارا پہلا سبق جو ہے جس کو مراقبہ کہتے ہیں اس کا تعلق لطیفہ قلب سے ہے. جس طرح ہمارے ٹھیک بائیں طرف لیفٹ سائڈ میں جس طرح یہاں پہ قلب ہے، اسی طرح ٹھیک اس کے اپوزٹ اس کے سامنے والے حصے میں یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے، اس کا نام لطیفہ روح ہے. ایک تو روح ہے جو ہمارے پورے جسم میں پھیلے ہوئی ہے، اس روح کا ایک خاص حصہ، اس کا ایک خاص حصہ جو ہے اس کا تعلق یہاں سے ہے. تو جس طرح ہمارا پہلا سبق لطیفہ قلب سے شروع ہوتا ہے، جب انسان تھوڑی محنت کر لیتا ہے اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے اور اس کے فائدے حاصل ہونے لگتے ہیں، تو پھر دوسرا سبق شروع ہوتا ہے جس کا تعلق لطیفہ روح سے ہے اور وہ بالکل قلب کے سامنے. تیسرا لطیفہ ہے جس کو لطیفہ سر کہتے ہیں. ٹھیک جو نیچے بائیں طرف جو قلب ہے، جو دل ہے، اس دل کے ٹھیک 2 انگل اور اوپر، سینے کی طرف 2 انگل اور اوپر، یہاں پہ وہ ایک پوائنٹ ہے جس کو لطیفہ سر کہا جاتا ہے. اور یہاں پر بھی ذکر کیا جاتا ہے. جیسے قلب سے اللہ اللہ کی آواز نکلتی ہے، اسی طرح لطیفہ روح سے بھی محنت کرنے پر اللہ اللہ کی آواز نکلتی ہے. اور تیسرے سبق میں تیسرے نمبر پہ یہ لطیفہ سر ہے، یہاں سے بھی اللہ اللہ کی آواز نکلتی ہے. اور ٹھیک لطیفہ سر کے سامنے یہاں پر لطیفہ خفی ہے، یہاں پہ بھی ذکر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے جو یہاں ان دونوں سے تھوڑا اوپر بیچ میں ہے، یہاں اس کو لطیفہ اخفا کہتے ہیں. یہ 5 پوائنٹ ہے. اب اگر آپ لائن بنائیں گے تو اس طرح سے لائن بنتی ہے، وہ یا کمان کی شکل بن جاتی ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ انکشاف، یہ ریسرچ، یہ تحقیق ہمارے اکابر اور مشائخ کو کئی 100 سال پہلے سے ہو گیا کہ ایک تو اصل ہارڈ ہے، قلب ہے، اور اس قلب کے ساتھ اس سے کچھ ملے ہوئے الگ الگ اسٹیشن ہیں، الگ الگ پوائنٹس ہیں کہ اس الگ الگ پوائنٹس اور الگ الگ اسٹیشن کا کنیکشن جو ہے انسان کے قلب سے ہے. یہ پوائنٹس اگر خراب ہوتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ، اس کا اثر بھی انسان کے قلب پہ پڑتا ہے، اور اگر یہ پوائنٹس اچھے ہوتے ہیں تو اس کا اچھا اثر انسان کے دل پہ پڑتا ہے. یہ کئی 100 سال پہلے ہمارے اکابر کے دلوں پر اللہ نے الہام فرمایا.
اور آج کی میڈیکل سائنس جب انسان کے قلب کا وہ علاج کرتی ہے اور جب اس کو جانچتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو جانچنے کا جو آلہ ہوتا ہے وہ قلب پر بھی لگاتے ہیں، یہاں بھی لگاتے ہیں، یہاں بھی لگاتے ہیں، یہاں بھی لگاتے ہیں، وہ بھی 4-5 پوائنٹ پہ لگاتے ہیں۔ پتا چلا کہ قلب اور دل کا تعلق انسان کے سینے کے کئی حصوں سے ہے، جس کی تحقیق آج کی سائنس والوں نے کیا ہے، اور یہ تحقیق اللہ والوں نے کئی سو سال پہلے کیا ہے کہ دیکھو جس طرح ظاہری اعتبار سے انسان کے دل کی خرابی اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر 4-5 جگہ پر رکھ کے اس کو جانچتے ہیں، اسی طرح سے روحانی اعتبار سے اور ذکر کے لائن سے قلب کی اچھائی اور قلب کی خرابی کے لیے یہ 5 پوائنٹس ہیں جس پر انسان کو محنت کرنا۔ اب جن کو شوق ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ دیا ہے، ان کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم بھی ذرا لطیف قلب اپنے قلب کو بھی جاری بنائیں، لطیف روح کو بھی جاری بنائیں، لطیف سر کو بھی بنائیں، لطیف خفی کو بھی بنائیں، لطیف اخفا کو بھی بنائیں۔ یہ 5 لطیفے ہیں جن کو ہمیں جاری بنانا ہے۔ جب یہ 5 لطیفے اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک اور لطیفہ ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے، جو نفس انسان کی پیشانی پر ہے۔ نفس کا جو اصل مرکز ہے اور نفس کا جو اصل سینٹر ہے وہ انسان کی پیشانی پر ہے۔ نفسانیت کی بنیاد پہ انسان گناہوں میں ڈوبتا ہے، اور آپ نے کسی جگہ بیان میں سنا ہوگا کہ میدان قیامت میں فرشتے چوٹی پکڑ کے، پیشانی پکڑ کے جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ پیشانی پکڑ کے جہنم میں لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ پیشانی کی جگہ پہ نفس ہے، گویا اس نفس کو سزا دینا ہے کہ تیری ہی وجہ سے یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو ایک ہے پیشانی میں نفس، اس نفس پہ بھی اللہ اللہ کرنا ہے، جس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو نیت، جو انداز آپ کا دل پہ مراقبہ کرنے کا ہوتا ہے، وہی انداز ان سارے پوائنٹس پر ہے، نفس پر بھی ہے، کہ انسان تصور جما کر بیٹھے کہ یہ حصہ جو نفس ہے، یہ نفس اللہ 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 کر رہا ہے، اور اللہ اللہ کی آواز سے میرا نفس کچل رہا ہے، نفس کی گندگیاں دور ہو رہی ہیں، اور میرا نفس مطمئنہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد پھر جو 7واں لطیفہ ہے جس کو لطیفہ قالبیہ کہتے ہیں، اس کا تعلق یہ ہے کہ پورے جسم سے، پورے رونگٹے سے، پورے جسم کے ہر حصے سے اللہ اللہ کرنا، اس کو لطیفہ قالبیہ کہتے ہیں۔ یہ لطیفہ قالبیہ اس کا اصل جو مرکز ہے وہ یہاں پر ہے، انسان کے بیچ میں ہے۔ تو مراقبہ کرتی انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ حصہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اب سنیے ذرا، سائنس کی تحقیق یہ ہے، میڈیکل والے یہ کہتے ہیں کہ انسان کے دونوں پاؤں سے لے کر جو نسیں چلتی ہیں، وہ تمام نسیں دونوں پاؤں سے ہوتے ہوئے، بدن سے ہوتے ہوئے، انسان کے چہرے سے ہوتے ہوئے انسان کے دماغ پہ پہنچتی ہے، اور وہ تمام نسیں جو ہیں اس طرح سے پھر گزرتی ہیں، اس طرح سے گزرتی، ادھر کی نسیں ادھر جاتی ہیں، ادھر کی نسیں ادھر جاتی ہیں، اس طرح گویا۔ تو فرمایا کہ گویا تمام جسم کے تمام نسوں کا جو سینٹر ہوا، اور ان تمام نسوں کا جو مرکز اور جو جگہ ہوئی، وہ انسان کا دماغ ہوا۔ اور عجیب بات ہے کہ انسان کے اس سائڈ کی نسیں اگر خراب ہوتی ہیں تو اس کا ایفیکٹ ادھر ہوتا ہے، اور ادھر کی نس اگر خراب ہوئی تو اس کا ایفیکٹ ادھر ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ والوں نے اس راز کو کھولا کہ جب اللہ کے بندے اس پر ذکر کرتے ہیں، یعنی اس تصور سے بیٹھتے ہیں کہ میرا یہ دماغ، میرا یہ سر کا اوپر کا حصہ، یہ اللہ 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 کر رہا ہے، اور کچھ دنوں کے مجاہدے سے یہ اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، تو یہ ایسی جگہ اللہ اللہ ہو رہا ہے کہ جہاں پر ساری نسیں جمع ہو رہی ہیں، ان تمام نسوں سے انسان کا جو بلڈ سرکولیشن ہے اور خون کا جو دوران ہے، وہ دوران پورے جسم میں جا رہا ہے۔ تو جب انہی نسوں پر اللہ اللہ کی آواز پڑے گی اور اس کی نورانیت ان نسوں اور خون پر جائے گی، اور وہی خون پورے بدن میں دوڑے گا، تو پھر اب اس کے اس تمام اعضاء سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی۔ یہ میں نے کچھ ہلکے انداز میں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ صرف بتانا مقصود ہے کہ ہمارا ایک ہی سبق نہیں ہے، بلکہ ایک سبق کے علاوہ 7 سبق تو کم سے کم ہر ایک کے لیے کمپلسری اور ضروری ہے، مگر یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم
پہلے سبق میں کامل ہو جائیں، اس کے بعد پھر ہم دوسرے سبق میں آگے بڑھیں۔ اب دوسرے سبق میں کیسے آگے بڑھیں گے؟ اگر ہم اپنے استاد سے کہیں کہ ہمارا پہلا سبق یاد ہو گیا ہے تو استاد کہے گا سناؤ، استاد یہ کہے گا سناؤ، اگر صحیح سنائے گا تو ہی آگے جائے گا۔ یہاں سنانے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اوپر سے ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اسی سلسلے سے استاد دیکھتا ہے کہ ابھی اس کا پہلا ہی سبق رہنا چاہیے کہ اس کا دوسرا سبق بھی رہنا چاہیے۔ اس موقع پر ہمارے حضرت غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ اپنا سبق آگے بڑھانے کے لیے پیر صاحب کے پاس آ کر 420 کرتے ہیں، لطیفے کے طور پہ کہتے تھے کہ اپنا سبق بڑھانے کے لیے 420 کرتے ہیں، تو فرمایا کہ مرید اگر 420 ہو تو پیر کو 840 ہونا چاہیے۔ یہ تو میں لطیفے کے طور پہ آپ کو سنایا۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنا ہے اس بات کی کہ زیادہ سے زیادہ وقتوں میں دل پر مراقبہ کر کے آگے بڑھیں، ایک ہی پر ہم نہ رہیں۔ بہت سے ساتھی مدتوں سے لگے ہیں، کچھ کسر ہے، کچھ کمی ہے، اس کمی کسر کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہمارا سبق آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت ان ساتوں لطیفوں کو حاصل کرنے